बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं आज दो तीन बातें डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले तो वही रिक्वेस्ट है कि मैं एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ, सच्ची और खरी बातें करता रहता हूँ। भला इसके लिए मुझे जितना भी नुकसान हो जाए, नुकसान से बचाने वाली अल्लाह वाहदहू ला शरीक की ज़ात पाक है, उसी पे ही भरोसा है, उसी पे ही तवक्कल है। और उसके बाद देखें, मैं तो बोनस पे चल रहा हूँ। ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे, मुल्क की हिफाजत करे। मुल्क है तो हम सब भी हैं, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम फिर वापस इंडिया की गुलामी में चले जाएंगे। और वहाँ पे कश्मीरियों का अशर देख लें, वहाँ मजदूर मजदूरी के लिए जाता है ना, तो मुल्क की कदर करो। वो वापस आता है तो उसको ये यकीन नहीं होता है जब तक घर के अंदर आके अपनी आंखों से देख ना ले के उसके बच्चे, उसकी बीवी, उनकी इज्जत महफूज है या नहीं है, वो किस हाल में है। ये सब उनको वहाँ जाके पता चलता है। तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट है कि खरी और सच्ची बातें अगर सुननी है, मसले सुनने हैं, डिस्कस करने हैं, मालूमात लेनी है, तो मेरे चैनल को सबसे पहले वीडियो देखें, उसके बाद लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। बल्कि घर में जितने भी लोगों के पास व्हाट्सएप मौजूद है उन सब से सब्सक्राइब करवाएं। और उसके बाद फिर मैं वो सहाफ़ी हूँ जो 75 से नवाए वक्त के वक्तों से चला आ रहा हूँ। नाम इसलिए नहीं बना सका हूँ, शनाख्त इसलिए नहीं बना सका हूँ कि मैं लिफाफे नहीं लेता था, ईमानदारी के साथ चलता रहा हूँ। ये जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं ना, उनमें से चंद एक को छोड़ के बाकी सब लिफाफों के ज़रिए बने हुए हैं। ये साबर शाकर कल तक पार्कों में लोगों की मालिशें करता था, आज करोड़ों का मालिक कैसे बना, ये सब बस। और ये कल का वो जो इमरान नज़ीर है, कल का इमरान नज़ीर है या इमरान इस्माइल है, कल का छोकरा उठ के ना, तो वो भी अपने आप को सहाफ़ी कहता है कि जो इमरान खान से पैसे ले लेके तो खरबों का मालिक बन गया। क्या था, एक टीचर सा मोटरसाइकिल होता था उसके पास। तो सबसे पहले ईमानदारी, सहाफ़त का पहला असूल होता है ईमानदारी। तो उस बंदे को सुना करें, उसके साथ तावन किया करें, उसके चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करें जो ईमानदारी के साथ किसी का भी लिहाज किए बगैर, अगर नवाज शरीफ को गलत काम कर रहा है तो उसका भी मैं मुहासबा करूँगा इंशाअल्लाह। और अगर कोई भी आदमी, चाहे इमरान खान हो, कोई भी हो, कोई भी मेरा चाचे का पुत्र नहीं है या कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, जो मुल्क के लिए नुकसान दे होगा उसका अवाम को बाकायदा बताया जाएगा कि ये बंदा मुल्क के लिए तबाही है। क्योंकि यहाँ की अवाम तो जाहिल है, 99% जाहिल है, सिर्फ 1% है जिनका सुधरे हुए हैं लोग हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि एक मर्तबा जो यूथिया बन गया ना, तो दोबारा ज़िंदगी भर उसका इंसान बनने का चांस कोई नहीं होता है। भला जितनी मर्जी वो कोशिश करे ना, वो अल्लाह की तरफ से कोई गैबी मदद आ जाए तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, वरना उसका कोई चांस नहीं होता है इंसान बनने का। वो फिर इंसान के लिस्टों से ही निकल जाता है। तो बाकी जो है ना, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। और इसके लिए आप सब कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता हूँ, हम सबको मिल के कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुल्क के दिफा के लिए करते हैं कि अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आते हैं कि आगे मुल्क चलना कैसे है। और हाँ, एक बात मैं भूल गया था, सबसे पहले तो बहुत दुख और अफसोस है कि
کے پی کے میں وہ مسجد میں شہداء کی تعداد 100 کو کراس کر گئی ہے، اور زخمی بھی تقریباً بہت زیادہ سیریز حالت میں ابھی بھی کافی لوگ ہیں۔ اللہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحت دے، اور جو ناحق شہید ہوئے ہیں، دنیا سے مارے گئے ہیں، چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو جو کوئی بے قصور ناحق مارا جائے نا تو وہ شہید کے درجے میں ہی آتا ہے، وہ شہید ہیں۔ لیکن ایک بات غور کریں، آیا ہماری مساجد شہید ہونے کے لیے ہیں؟ وہ تو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں، مسجدیں ہو گئی، مدرسے ہو گئے، اسکول ہو گئے، یونیورسٹیاں ہو گئیں، یہ جگہیں شہید ہونے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ شہید ہونے کے لیے میدان جنگ ہوتا ہے، وہاں پہ آدمی شہید ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اور ایک چیز کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ طالبان کی طرف سے تردید آ گئی ہے، انہوں نے کہا جی ہم مساجد پہ حملہ نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو پہچانیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں، اور یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں۔ وہ ایک اس کے ذریعے لائے گئے ہیں، ایک منصوبے کے تحت ملک میں لائے گئے ہیں۔ ان کے سہولت کار کون ہیں، ان کو لانے والے کون ہیں، یہ ہماری ایجنسیوں کا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے ان کو تلاش کرنا۔ نشاندہی میں کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ پچھلے 10 سالوں میں پی ٹی آئی کے دور میں، عمران خان کے دور میں 4.5 لاکھ افغانیوں کو پاکستانی شناختی کارڈ جاری ہوئے ہیں، وہ چیک کر کے وہ کینسل کروائے جائیں، اور ان میں موجود ملوث جتنے بھی افراد ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس کے بعد پھر ان کو بسانے والے، کے پی کے میں رہائش دینے والے سہولت کاروں کا بھی پتہ چلایا جائے۔ اور اس کے بعد پولیس، کے پی کے پولیس میں ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جو کہ وہی ان کے سہولت کار ہی ہیں۔ اور انہوں نے کل ایک احتجاج بھی کیا ہے، اس میں وہ نعرے کیا لگا رہے تھے کہ نامعلوم کون ہے ہم کو سب معلوم ہے، یہ نامعلوم کون ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ کیا کہ وہ ہماری ایجنسیوں کے اوپر لگا رہے تھے یہ سارا الزام۔ کوتاہی اپنی، غلطیاں اپنی، اندر لے کے جاؤ تم لوگ، سہولت کار بنو تم لوگ، اور الزام لگا دو ایجنسیوں کے اوپر۔ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ تلاش کرنی پڑے گی گورنمنٹ کو اور پولیس کے افسران کو کہ ان کے اندر کالی بھیڑیں کون سی ہیں۔ ان کالی بھیڑوں کو نکال کے ادارے کو پاک صاف کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اس ملک پہ کن کن لوگوں نے کس کس طرح ظلم کیا ہے۔ کل شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھل کے بات کیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے، انہوں نے کھل کے کہا کہ بھائی دیکھیں، یہ کے پی کے پولیس کو جو صوبے کو گرانٹ ملتی ہے نا، اس کے علاوہ اسپیشل گرانٹ دی گئی تھی۔ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، اسپیشل گرانٹ کی کہ ہماری پولیس کے پاس جدید ہتھیار نہیں ہے، بختر بند گاڑیاں نہیں ہیں، اور بلٹ پروف جیکٹیں نہیں ہیں، اور جدید سامان نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے، عمران خان جب وزیر اعظم تھے ان کی حکومت میں 417 ارب روپیہ جاری کیا گیا۔ تو ابھی ڈی آئی جی صاحب فرما رہے ہیں کہ پی کے کہ ان کی پولیس کے پاس نہ تو جدید سامان ہے، نہ ہی جدید ہتھیار ہیں، نہ ہی سیفٹی والا سامان ہے، جدید سیفٹی میئرمنٹ ہے۔ حتیٰ کہ 4 سالوں میں، 10 سالوں میں ان بدبختوں نے، اللہ ان کو، جیسے انہوں نے کے پی کے کو تباہ کیا ایسے ہی اللہ ان کو بھی تباہ کرے کہ انہوں نے 10 سالوں میں وہاں کوئی لیبارٹری تک نہیں بنائی ہے۔ ان کے اجزاء کے ٹیسٹ جو وہاں سے ملی ہیں، لاشیں یا سر ملا ہے، اس کے فرانزک کرنے کے لیے لیبارٹریز کوئی نہیں ہے وہاں پہ، ان کو پنجاب بھیجا گیا ہے۔ تو پنجاب میں اب ان کا فرانزک ہو رہی ہے، کیونکہ پی کے میں 10 سالوں میں ایک فرانزک لیبارٹری تک نہیں بنا سکے، تو پھر کہاں گیا وہ
417 ارب روپیہ، پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ ان سے خان صاحب سے پوچھا جائے، خان صاحب کہہ رہے ہیں جی میری تو حکومت نہیں ہے، اب حکومت ختم ہو گئی ہے تو میرے سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ خان صاحب یہ آپ ہی تھے نا جو نواز شریف سے 1950 تک کا آپ نے حساب لیا تھا، تو ابھی تو چند دن ہوئے ہیں، آپ کو چند مہینے ہوئے ہیں اترے ہوئے، تو کیوں نہ آپ سے حساب لیا جائے؟ پچھلے 10 سال آپ لوگوں نے وہاں صوبے پہ حکومت کیا ہے، کیا انجام دیا ہے اس صوبے کو، سوائے اس کے کہ تباہ کرنے کے، اس کو دیوالیہ کرنے کے، اس کو کرپٹ لوگوں کے حوالے کرنے کے، اس کو طالبان کے نام پہ جو یہ سیاسی طالبان کے نام پہ جو غیر ملکی دہشت گرد لا کے وہاں بٹھائے گئے ہیں ان کے حوالے کرنے کے، اور کیا کام کیا آپ لوگوں نے؟ کوئی ایک منصوبہ ہے تو بتا دیں۔ وہاں لیب تک آپ نہیں بنا سکے ہیں، جس میں فرانزک لیب تک نہیں بنا سکے ہیں جس میں ٹیسٹ ہی ہو جاتے، کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکے۔ وہ کے پی کے لوگ آج بھی آ کے راول روڈ راولپنڈی میں علاج کرواتے ہیں، جو شہباز شریف نے دل کا اسپتال بنوایا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی آنکھوں کا ہاسپٹل نہیں بنا سکے ہیں۔ جو پہلے کے ہاسپٹل تھے ان کو بھی آپ لوگوں نے ایک فراڈ کے ذریعے، سوچے سمجھے منصوبے کے ذریعے تباہ کیا ہے۔ خان صاحب کھری باتیں سنیں، اب آپ بچ نہیں سکتے ہیں عوام کے قہر سے، اور اللہ کی پکڑ میں اب آپ آ چکے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ نے کیا نا، ابھی تو آپ پہ ایک اور کیس بھی بننے والا، جو آپ پہ زنا کا کیس بنے گا، آپ پہ اس کا کیس بنے گا جو عدت میں آپ نے نکاح کیا ہے پنکی پیرنی سے، وہ عدت میں تھی، اور آپ کے مفتی صاحب نے بتایا ہے جنہوں نے نکاح بھی کیا تھا، آپ کی پارٹی کا سے تعلق ہے ان کا، اور آپ کی حکومت میں شامل تھے وہ، انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے بتایا ہے کہ بھائی میرے سے جھوٹ بولا گیا تھا، میرے سے چھپایا گیا تھا۔ تو جو جتنا عرصہ عدت میں، آپ لوگوں نے عدت میں تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، ابھی دوبارہ آپ نے نکاح کے اوپر نکاح کیا، یہ بھی کس شریعت میں لکھا ہے کہ پہلے عدت میں نکاح کرو، اس کے بعد وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں، زنا میں ملوث رہو، اور اس کے بعد پھر آخر میں جب پکڑے جاؤ تو دوبارہ سے نکاح کرو۔ ایسے ہی آپ نے ریحام خان کے ساتھ بھی کیا تھا، یہ دوسرا آپ کا نکاح پکڑا گیا ہے۔ یہ خان صاحب کی کون سا مدینہ بنا رہے ہیں آپ، جس میں زنا کو آپ شریعت کے آڑ میں پھیلا رہے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا۔ اور پی ٹی آئی والو، کچھ شرم یا غیرت ہے تو ڈوب کے مر جاؤ، مر جاؤ، میری طرح جہنم میں جاؤ تم بھی اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی۔ تم لوگوں نے مل کے اس ملک کو تباہ کیا ہے، اور اب بھی کر رہے ہو، تمہاری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ تباہ کرے۔ یہ ایک 75 سال کے بزرگ کی دل سے بددعا ہے آپ لوگوں کو۔ دل تو نہیں کرتا، لیکن دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اس ملک کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، کس طرح۔ میں آپ لوگوں کو اب بتاتا ہوں کہ دیکھیں، جب یہ اتارا گیا تھا، جس دن، ابھی گوگل سرچ کر لیں، اسٹیٹ بینک کا سارا ریکارڈ آن لائن ہوتا ہے، 2018 میں قومی خزانے میں 18 ارب روپیہ موجود تھا، اور اب 1 روپیہ بھی نہیں، اور پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا، آٹے کا تھیلا 500 روپے کا تھا، گھی 150 روپے کلو تھا، چینی 55 روپے کلو تھی، سونا 48 روپے کلو، 48 روپے تولا تھا، 48,000 روپے تولا تھا، جو اب 2.25 لاکھ پہ پہنچا ہوا ہے۔ ڈالر 100 روپے کا $1 تھا، جو کہ اب 350 پہ پہنچا ہوا، 275 روپے پہ۔ اور یہ کس نے کیا ہے؟ اس میں آپ لوگ سب پی ٹی آئی والے شامل ہو، یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جانے میں آپ سب شامل ہو۔ بھلا جس نے میرا جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، میں بالکل بونس پہ چل رہا ہوں، میں نہیں کسی سے ڈرتا ہوں، میں حق سچ بات کہوں گا، میری جو رات قبر میں ہے نا وہ باہر نہیں ہو سکتی، بھلا مار دو مجھے، لیکن اس ملک کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا، کیونکہ اس پہ میرے بچوں کا حق ہے۔ میرا یہ قائد اعظم نے اور لوگوں نے اپنی بچیوں کی عزتیں لٹا کے بنایا تھا، یہ آسانی سے نہیں بنا تھا، اس کے اوپر بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، بہت لوگوں نے گھروں کے گھر تباہ ہو گئے تھے، لٹا کے لوگوں نے بنایا تھا یہ ملک۔ میرے قائد سے پوچھو کہ کس طرح کتنے لوگوں نے، کتنی بہنوں نے، ہماری ماؤں نے عزتیں قربان کی تھیں، کتنے نے اپنے بچے، اپنے جگر گوشے قربان کیے تھے، کتنوں نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا، اپنے آباء و اجداد کی جائیدادیں چھوڑی تھی، اور اس طرح یہ ملک بنا تھا۔ یہ آسانی کے ساتھ نہیں بنا تھا، جس کو تم لوگوں نے 4 سالوں میں اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ وہ دیوالیہ ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ اور اب بھی یوتھی کیا کہتے ہیں، نہیں جی یہ تو 8 سال میں ہوا، اور کم وقت ہو، جس دن یہ حکومت سے اترا اس دن کا ریٹ چیک کرو نا، کیا ریٹ تھا اس دن،
اور آئی ایم ایف سے معاہدے کون کر کے آیا ہے؟ کس نے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے تھے کہ ہم پیٹرول کو 300 روپے پر لیٹر لے کے جائیں گے، بجلی بڑھائیں گے، گیس بڑھائیں گے؟ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے کس نے کیا تھا؟ نواز شریف نے کیا تھا یا شہباز شریف نے کیا تھا؟ تم لوگوں میں عقل نام کی کوئی چیز ہے تو ایک ذرا بھی غیرت ہے نا تو یا تو پی ٹی آئی چھوڑ دو یا پھر اپنے نام کے ساتھ آگے بے غیرت لکھنا شروع کر دو، بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ یہ میں بہت مجبور ہو کے بے بس ہو کے کہہ رہا ہوں، یقین جانیے گا کہ بہت بے بس ہو کے، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے افواج کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پہ نیک حکمران لائے۔ ہاں، 3 آدمی مل کے نہ تو اس ملک کو ابھی بھی دلدل سے نکال سکتے ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ عدلیہ کو چاہیے کہ عدلیہ معافی مانگے، نواز شریف کو واپس لائے، اس کو حکومت دی جائے۔ شہباز شریف سے بھی نہیں ملک چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی جو ہمارے چیف ہیں، آرمی چیف جنرل حافظ جنرل منیر صاحب، ان کو اللہ زندگی دے، صحت دے، اور ان کی زندگی کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کے ساتھ جو چاروں کور کمانڈر ہیں ان کو بھی اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہمارے چیف پہ اور آئی ایس آئی کے سربراہ پہ جو یہ میڈیا میں مہم چلائی جا رہی ہے نا، انشاءاللہ میں اس کا بھرپور دفاع ان کا بھرپور دفاع کروں گا، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ بھلا میں کمزور ہوں لیکن انشاءاللہ میرا حوصلہ بلند ہے، میرے ارادے مضبوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اس ملک کو، ہماری افواج پاکستان کو، اور ہماری عدلیہ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر کے قاضی فائز عیسیٰ جیسے ایماندار چیف جسٹس بنائے، تاکہ وہ آ کے عدلیہ میں سے صفائی کریں، گند نکالیں۔ اور اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے نا، چاہے جو بھی ہو، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، اللہ اس کی نسلوں کا بھی بیڑا غرق کرے کہ کس طرح اس ملک کو 4 سالوں میں تباہ کیا گیا ہے، اور ان کی نسلوں کا بھی اللہ تعالیٰ اس جہاں میں بھی اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے، اور اگلے جہاں میں بھی اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ آج میں نے کچھ تلخ باتیں کی ہیں، اس کی میں پھر سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن میرا دل ملک کے حالات دیکھ کے، غریبوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھ کے، غریبوں کے گھروں میں فاقے کرتے ہوئے دیکھ کے نا تو خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کہاں اس ملک کے 4 سال پہلے تھا اور کہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اللہ غیب سے مدد کرے، اور اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے میں غیب سے مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری آرمی کی حفاظت فرمائے، ہمارے سرکاری اداروں میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔